अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त लम्हा बलम्हा बदलती भी जा रही है और दिन ब दिन कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है। इमरान खान को जिस उम्मीद पर प्रोजेक्ट रिजीम चेंज के तहत साइड पर करके आउस्ट करके जो समझ रहे थे कि अब वापस वही बादशाही कायम हो जाएगी, उसी बादशाहत के निज़ाम के तहत करप्ट लोगों का दिफा होगा और अवाम उसी तरह से ख्वार होना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा ना हो सका। बल्कि उल्टा प्रोजेक्ट रिजीम चेंज अब कुछ इस हद तक गले पड़ चुका है कि अल्लाह का फजल है, रोज बरोज ये जो लोग लाए गए हैं ये खुद को एक्सपोज करते जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया, जो कि नून लीग की जाहिर है कि अपनी ईजाद करदा साइंस है, जिसके मुताबिक उन्होंने समा न्यूज पर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में फरमाया कि ये लोड शेडिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान को $125 मिलियन का नुकसान ना हो पर घंटा, पर आवर। यानी जिस घंटे हम लोड शेडिंग करते हैं तो पाकिस्तान को $125 मिलियन का नुकसान बच जाता है। वाह, क्या कहने आपकी तजुर्बाकारी के। ये बात आप पाकिस्तान की जब अवाम के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, इलेक्टोरल कैंपेन जो होती है, इलेक्शन कैंपेन, उसमें अगर आप बताएं ना तो फिर मजा आए। ये बात उस वक्त बताया करें। इक्तदार में आने के बाद पाकिस्तानी अवाम को यूं रुसवा करना, इमरान खान के दौर में 4.25 साल में कभी 1 सेकंड की लोड शेडिंग नहीं हुई। ये क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया 1 महीने के अंदर अंदर कि डॉलर 200 रुपए से कहीं ऊपर चला गया। पेट्रोल की कीमत मजबूरी में जबरदस्ती इनको 200 रुपए तक नहीं ये ले जा पाए, क्योंकि इमरान खान 20 जून 2022 तक के लिए फिक्स कर गए थे 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत, जिस पर पहले ये कहते रहे कि जी गैर कानूनी है, गैर आईनी काम है जो इमरान खान करके गए हैं। और उसके बाद इन्होंने फरमाया कि ये तो मईशत के लिए बहुत बेहतर है कि अगर हम 200 रुपए तक ले जाएं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो फिर सोने पे सुहागा कर दिया ना, जो उन्होंने फरमाया कि आर्मी चीफ इसमें हमारी मदद करें, ताउन करें, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठे, कौमी सलामती कमेटी बैठे और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला करे, ताकि अवामी रद्द-ए-अमल सिर्फ मैं बर्दाश्त ना करूं। तो ये क्या आपने कोई बॉम्ब चलाना है कि जिसके लिए आपको कौमी सलामती कमेटी का इजलास चाहिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए? या आर्मी चीफ क्यों मदद करें? वो तो न्यूट्रल है, पाकिस्तान की फौज तो न्यूट्रल है, उसका तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो आप क्यों इतने मान से उनसे तलब कर रहे हैं उनकी मदद इस हवाले से? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शहबाज शरीफ साहब को बहरहाल और उनकी इंपोर्टेड हुकूमत को देने पड़ेंगे। रिजीम चेंज मंसूबे की जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, बेड़ा उठाया था, उनको ये जवाब देने पड़ेंगे। तो इस वक्त नाज़रीन 2 बहुत ही अहम चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। एक तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो प्लानिंग कर ली गई है हुकूमत की जानिब से, और बड़े मुस्तरद जराए से खबर आ रही है कि इमरान खान को वैसे तो हथकड़ियां लगाकर ये जेल में अगर लेके जाएंगे तो वो तो पाकिस्तानी अवाम ने वैसे इनका कोई हाल नहीं छोड़ना। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हाउस अरेस्ट कर लिया जाए इमरान खान को, ताकि अगर लोग एतराज करें तो हम कह सकें कि देखें जी वो तो घर में आराम से बैठे हुए, कोई अजियत नहीं पहुंच रही। ये सब का सब क्यों करने की कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग मार्च से डर रहे हैं, कांपे टांग गई हैं इनकी। ये जो कहते थे कि मरियम ने कहा था ना कि हेलमेट पहन के इमरान खान तुम निकलना, तुम अगले इलेक्शन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो इस वक्त अल्लाह की शान, एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। जो जाहिर है कि जब अवाम तक ये प्लानिंग इनकी पहुंची तो इमरान खान के सपोर्टर्स ने और पाकिस्तानी अवाम में वो लोग जो समझते हैं कि इमरान खान बाकी सियासतदानों की निस्बत बेहतर हैं और उनमें अपनी सियासत को बचाने की बजाय पाकिस्तान को बचाने की फिक्र ज्यादा है, और ये जो भी अमेरिका को जिन वजूहात की वजह से इमरान खान नामंजूर थे वो सारी की सारी पाकिस्तान के फायदे में जाती हैं वजूहात, जिन पर इमरान खान ने बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया हुआ था। और जाहिर है इमरान खान के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की सरजमीन महफूज रही माशाल्लाह। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो 2008 से 18 नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में 400 ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हुए थे, जबकि इमरान खान के दौर में अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं हुआ। इसी तरह अभी रिसेंटली जब से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है और जिसमें जाहिर है कि सारे कोलिशन पार्टीज भी इनकी शामिल हैं, तो 2 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं जो कि बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अब ये देखना होगा। मैं बहुत से ऐसे सिक्योरिटी एहलकारों को जानती हूँ जो पुलिस में, फौज में, दीगर इदारों में
جو عمران خان کو حق سچ پر کھڑا ہوا مانتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں ہیں جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے کرپشن کیسز کو بند کرانے کی کوشش کرنا، فوجداری جو مقدمے یہ جتنے ثبوت ہیں یہ سب کے سب غائب کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ صرف اب یہ اہلکار نہیں کہتے، یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا. کل تو آج خود نوٹس لیا تھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آج اس پر ایک بڑی تفصیلی سماعت ہوئی جس میں حکم جاری کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ جو حکومتی اہلکار جو پاور میں آ کر اپنی پاور کو ابیوز اور مس یوز کر رہے ہیں اور تفتیشی اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے قانونی ادارے، FIA ہے، نیب ہے، ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کرپشن کیسز کو ختم کرو، اور اپنے ثبوت غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ثبوت غائب ہو رہے ہیں، اس چیز کی اطلاعات مل رہی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب یہ پاکستانی عوام کا کوئی عام شہری نہیں بات کر رہا، اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑی پاکستان کی عدالت ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ obviously بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو یہاں پر ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جہاں پر ان کو اب یہ طے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ 4 دن کے مفادات کے لیے یا ڈر کے نوکری بچانے کی خاطر ان کو ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پھر پاکستان کا مفاد سوچنا ہے. اور آخر میں سب سے ضروری بات، ڈاکٹر رضوان ایک ایسا قابل افسر جو کہ FIA، جن کی وجہ سے بہت پاکستانیوں کو FIA کا پتہ چلا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور FIA کچھ کر بھی سکتا ہے. یہ بھی بہت سے پاکستانیوں کو ڈاکٹر رضوان کی زبردست کارکردگی کی وجہ سے پتہ چلا. ماشاءاللہ کہ صرف افسر دبتے نہیں، کام بھی کرنے والے دلیر افسر بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس ماشاءاللہ. بہت سے لوگ ناظرین عدالتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں سمیت میرے، جس طرح کتنی دفعہ ہم ٹویٹر پہ بھی بات کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہت سے فلاز ہیں جن کو کریکٹ کیے جانے کی ضرورت ہے، ایک تھورو کورس کریکشن کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ ایک بہت اہم بات پاکستانی عوام کی اکثریت نہیں جانتی کہ عدالت بہت دفعہ انصاف دینے میں ناکام ہو جاتی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے کیسز رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ جہاں پر جج صاحبان تو انصاف دینا چاہتے ہیں، عدالتیں تو انصاف دینا چاہتی ہیں، لیکن پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے، جو ہوم ورک کیا جاتا ہے اس کیس پر وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بنا بنایا حلوہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بری کر دیا جائے. اس کی میں ایک آسان سی مثال دوں گی آپ کو کہ جس طرح کوئی بچہ ہے، اس نے پیپر میں کچھ نہیں لکھا، خالی پیپر دے کر آ گیا ہے، لیکن اگر پیپر چیکر خود اس کا پیپر بیٹھ کر حل کر دے اور جب پرنسپل اس کو شکایت ملنے پر بلائے پیپر چیکر کو کہ بتاؤ یہ بچہ فیل ہوا ہے یا نہیں کیونکہ اس نے تو خالی پیپر دیا تھا، تو پیپر چیکر اگر کہے کہ دیکھیں جی اس کا تو پورا پیپر حل ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا کہ اس کا خالی پیپر تھا، تو پرنسپل کو چاہے لاکھ پتا ہو کہ یہ بچہ واقعی خالی پیپر دے کر آیا تھا، یہ نالائق اس بچے کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ پرنسپل کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا اس بات کا جس کو وہ آلریڈی جانتے ہیں دل میں کہ پیپر چیکر نے گڑبڑ کی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. سو بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے اور بہت جگہوں پہ ظاہر پرنسپل خود ملا ہوتا ہے، تو پیپر چیکر لاکھ فیل کرے، جب پرنسپل اڑ جائے کہ جی میں نے اس کو پاس کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. there's only so much that you can do about it. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ڈاکٹر رضوان کے کیس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسے افسران بھی موجود پاکستان میں، وہ تو اب اللہ بخشے انتقال کر چکے ہیں، لیکن آج بھی کچھ ایسے افسران ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو پریشر لیتے ہیں، جو ملک کا بھلا سوچنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا پھر ان کو ایسی جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اتنی گندی جگہ پر پوسٹ کر دیا ہے. ڈاکٹر رضوان کی ناظرین جس وقت آج سے تقریباً 10 دن پہلے وفات کی خبر آئی تو مجھے بہت شوق لگا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور بلکہ اتنا مجھے دکھ ہوا کہ میں رو پڑی بہت زیادہ. کیوں؟ حالانکہ میں ان سے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن میری ان سے 2 دفعہ بات ہوئی تھی. اور پہلی دفعہ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا جس وقت مجھے آفر کیا گیا تھا، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے 2 دن پہلے کی بات ہے جب مجھے آفر کیا گیا، جس وقت میں نے ظاہر ہے
ایک پوزیشن لی کہ بھئی میں غلط لوگوں کا نہ دفاع کروں گی، نہ ہی میں عمران خان کو ٹارگٹ کروں گی، جس کو آپ میڈیا میں نیوٹرلٹی، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیوٹرلٹی ہوتی ہے کہ آپ چور کو اور ایماندار کو ساتھ ملا لیں، تو میں یہ نہیں کروں گی۔ تو ظاہر ہے کہ میں بھی آف ایئر ہوئی، عمران ریاض خان کو سما سے آف ایئر کیا گیا، تو اس وقت ڈاکٹر رضوان نے مجھے کہا کہ میں اپنا تعارف کروایا، میسج کیا انہوں نے کہ میرا نام ڈاکٹر رضوان ہے، میں ابھی فی الحال لیو پہ ہوں، اور میں نے آپ میری چھوٹی بہن ہے، میں نے آپ کو شاباش دینی تھی کہ آپ نے اپنے ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے پاکستان کا سوچا۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز نہیں تھی، میں نہیں ان کو جانتی تھی، سنا تو ہوا تھا ان کے بارے میں بہت۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ پر بہت فخر ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے، اور آپ جیسے ایماندار افسر اگر پاکستان کو اور اس طرح کے کچھ مل جائیں، a bunch of few honest officers، تو پاکستان کہاں کا کہاں نکل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس پر انہوں نے اپنا ایک بہت ہی، اب مجھے شعر یاد نہیں رہا، میں شاید آپ کو اگلے پروگرام میں سناؤں انشاءاللہ، بڑا وہ خوبصورت سا انہوں نے ایک شعر بھیجا کہ نہ ہم نے کشتی بدلی، نہ منزل بدلی، نہ راستہ بدلا، کہ مطلب ملک کی محبت میں انہوں نے ایک وہ شعر بھیجا کہ کیسے ان کو پاکستان سے اتنی محبت ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ نے بڑا خطرہ بھی مول لیا، تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، انشاءاللہ پاکستان بچنا چاہیے، یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی عوام کا پیسہ چوری کرے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ تو یہ بھی کلیئر میں کر دوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نون لیگ کے اور زرداری کے خلاف تھے، وہ ہر اس شخص کے خلاف تھے جو کرپٹ تھا، اور یہی ایک آنےسٹ ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن پر مامور افسر کا وتیرہ ہونا بھی چاہیے۔ کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ ان میں سے میرے پاس آلریڈی تھیں، کچھ انہوں نے مجھے بتائی بھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ ملک مقصود، جو مقصود چپڑاسی کے نام سے، اب انہوں نے کہا کہ یہ چپڑاسی تھا شریف گروپ کا، اس کی کل جو ڈپازٹ ہوا اس کے بینک اکاؤنٹ میں وہ 3.74 ارب، یعنی 4.25 ارب روپے، 4.25 کروڑ روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں آئے، جبکہ اس کی ماہانہ تنخواہ صرف 25,000 تھی۔ تو ہم کیسے نہ سوال کریں۔ پھر اور بھی انہوں نے کچھ مثالیں دی۔ محمد اسلم وہ کیشیئر تھا، اس کی 10,000 روپے تنخواہ تھی، لیکن اس کے بینک اکاؤنٹ میں 1.8 ارب روپے آئے۔ سملرلی اظہر عباس جو کلرک تھا شریف گروپ کا رمضان شوگر ملز میں، اس کی 9,000 روپے تنخواہ تھی، لیکن اس کے بینک اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپے آئے۔ اسی طرح غلام شبیر قریشی اسٹور کیپر تھا رمضان شوگر ملز کا، 1.5 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، جبکہ اس کی اپنی تنخواہ جو تھی وہ 10,600 روپے تھی۔ پھر غلام شبیر قریشی اسٹور کیپر، خضر حیات نظر اسسٹنٹ رمضان شوگر ملز، تنخواہ 21,500، لیکن 1.5 ارب روپے تقریباً اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی آئے۔ اسی طرح مطلب ایک کافی لمبی لسٹ ہے، جن میں سے زیادہ تر تو ہم نے خود بھی اپنا ہمارے پاس ہوم ورک کمپلیٹ تھا، لیکن انہوں نے مثال دی یہ 4-5 لوگوں کی کہ دیکھیں جب 10-10، 20-20، 25-25 ہزار روپے کی تنخواہ پہ اگر کوئی ہوگا 9,000 روپے کی تنخواہ پہ، اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپے آئیں گے، تو ایف آئی اے کیوں نہیں پوچھے گا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور پھر جب پتا چلے کہ گھوم پھر کے تانے بانے ان سیاستدانوں کے ساتھ مل رہے ہیں جو پاور میں رہ چکے ہیں، تو ہم کیسے نہ ان کو سوال کریں۔ بہرحال جو افسوسناک بات ہے ناظرین، مجھے کیوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر رضوان کی جو موت ہے وہ نیچرل نہیں۔ جس وقت میں نے ان کی وفات کا سنا تھا مجھے اسی وقت شک ہوا تھا، لیکن اس وقت تک مجھے یہ 2 باتیں نہیں پتا تھی۔ تو میں نے کچھ دن لگا کر اس پر پورا ہوم ورک کیا کہ ڈاکٹر رضوان آخر اچانک کیسے چل بسے۔ موت تو مجھے بھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے، ہم میں سے کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کی۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی دراز کی ہو تو اور بات ہے۔ ڈاکٹر رضوان کے کیس پر اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بہت ایمانداری سے تحقیق اور تفتیش کرنا چاہیں تو آج میں 2 پوائنٹس دینا چاہتی ہوں بطور پاکستانی صحافی، جن پر ان کے لیے شاید اس کی تفتیش کرنا بہت آسان ہو جائے کہ کیسے نیچرل ڈیتھ نہیں لگتی۔ پوائنٹ نمبر 1، ڈاکٹر رضوان جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس سے 1 رات قبل وہ کون سا شخص تھا جس نے ڈاکٹر رضوان کو بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ ضرور میرے گھر کھانے پہ آئیں، اور منع کرنے کے باوجود بھی بار بار اس نے اصرار کر کے بلایا کہ نہیں آپ نے آنا ہے، اور ڈاکٹر رضوان نے اس کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ نون لیگ کے کون سے عہدے پر رہ چکا ہے؟
یہ تفتیش کرنا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے. میرا کام بس یہ ہنٹ دینا تھا کہ ڈاکٹر رضوان کی وفات سے ایک رات قبل وہ شخص جس نے ان کو فورس کیا کہ آپ میرے گھر کھانے پہ آئیں اور زبردستی ان کو گھر بلایا، کھانا کھلایا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب وہ گھر جاتے ہیں ڈاکٹر رضوان تو ان کو اچانک سے چیسٹ پین شروع ہوتی ہے اور وہ خود گاڑی چلا کر PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ سروائیو نہیں کر سکے. ان کا ہارٹ کا ایشو جو تھا وہ اتنا سیویئر ہو جاتا ہے اچانک سے. تو یہ چیک کرنا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے کہ کیا یہ نیچرل وہ تھا، نیچرل کورس آف کارڈیک اریسٹ تھا، یا پھر یہ کسی چیز کی وجہ سے انڈیوس کیا گیا. اس کھانے میں کیا تھا چیک کیا جائے. وہ شخص نون لیگ کے کون سے عہدے پر رہ چکا ہے، کوئی ناظم شازم تو نہیں رہ چکا نون لیگ کا. چیک کرنا اداروں کا کام ہے. دوسرا اہم پہلو، جس وقت ڈاکٹر رضوان کا جنازہ پڑھایا جانا تھا اور جس وقت FIA کا عملہ آیا تو ڈاکٹر رضوان کی تدفین سے پہلے وہ کون سے FIA کے افسران تھے جنہوں نے ڈاکٹر رضوان کے والد کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ آپ پوسٹ مارٹم نہ کروائیں، آپ پوسٹ مارٹم نہ کروائیں، آپ کے بیٹے کی میت کی بے حرمتی ہوگی. اور وہ بزرگ بیچارے جو آلریڈی اپنے بیٹے کے جانے کی تکلیف میں غم سے اس قدر دوچار تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے، بات تو شاید ٹھیک کرتے ہیں، بیٹے کی میت کی بے حرمتی نہ ہو جائے. لیکن FIA کے ان افسران کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہو؟ کون سے حقائق سامنے آ سکتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے. اور وہ کون سے افسر تھے؟ یہ بھی ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کی کھوج لگائیں، کیونکہ بات صرف ڈاکٹر رضوان کے جانے کی نہیں ہے. ان کی زندگی اتنی ہی تھی، چاہے کوئی اور سبب بنتا وہ چلے جاتے، کوئی اس ڈیتھ کو انڈیوس کرتا یا نہ کرتا، وہ موت واقع ہونی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل اسی پیٹرن پر دوسرا FIA کا افسر جو تفتیش کر رہا ہے سملر نیچر کے کیسز کی، وہ بھی کارڈیک اٹیک کے ساتھ، ہارٹ اٹیک کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں PIC میں یا وچ ایور ہاسپٹل ہی از ایڈمٹڈ ان. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. تو اس کو تھوڑا سا کھوج لگانی پڑے گی. اگر خدا نخواستہ یہ اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں تو شاید پاکستان میں کبھی بھی کوئی افسر بھی ایمانداری سے کام نہ کرے. لاکھ پھر سپریم کورٹ کہتی رہے کہ جی حکومتی اہلکار جو ہیں، حکومتی حکام نہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، پھر کوئی ادارے اچھی پروسیکیوشن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ادارے اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے. پھر آپ عدالتوں کو بھی الزام نہیں دے سکیں گے، مورد الزام نہیں ٹھہرا سکیں گے کہ یہ انصاف نہیں کرتی جب ہوم ورک ہی پورا نہیں ہوگا. سو فیصلہ عوام کا، اس بات پر سوچئے گا ضرور. میں چاہتی تھی کہ یہ میں ضرور آپ سے بات کروں، مجھے کچھ دن لگے ذرا کچھ چیزیں کنفرم کرنے میں. جب 100% کنفرم ہوگی تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں. یہ اب سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک کریں، اس پر پوری تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور میں اپنی بات پر 200% قائم ہوں. اس میں سے ایک بات بھی غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑیں. پاکستان زندہ باد.